बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौपाल यूके के प्लेटफॉर्म से आपका खादिम सिब्त हसन हाज़र खिदमत हूँ। हमने पिछली नशस्त में इस बात का जायज़ा लिया था कि एस्टेब्लिशमेंट बुनियादी तौर पर है क्या, क्योंकि ये लफ्ज़ तो अब आम फहम है, हर ख़ास व आम इस एस्टेब्लिशमेंट के नाम से आगाह है, मगर ख़वास लोग तो जानते हैं, अवाम की अक्सरियत कन्फ्यूजन का, इबहाम का शिकार रहती है कि ये एस्टेब्लिशमेंट जिसकी गर्दान सुबह शाम हम सुनते हैं, ये बुनियादी तौर पर है क्या। तो इसके लिए हमने इसका थोड़ा सा पस मंज़र वाज़े किया था कि 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों का आम किरदार था और अंग्रेज़ साम्राज्य मुसलमानों के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उभरते हुए जज्बात से खाइफ थे। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद गिरामी जनाब मौलवी मोहम्मद बाकर साहब, जिनका शुमाली हिंदुस्तान से पहला उर्दू का अखबार दिल्ली उर्दू अखबार था, जिनको बेबाक सहाफ़त की पादाश में अंग्रेज़ों ने सज़ाए मौत दे दी थी। यानी इस तरह मुसलमानों के दरमियान जज्बात उभर रहे थे, अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ हो रहे थे, तो अंग्रेज़ इससे ख़ौफ़ज़दा थे, वो इसके आगे बंद बांधना चाहते थे। उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान के ज़रिए एक ऐसा इदारा कायम किया और सर सैयद अहमद ख़ान ने मुस्लिम अशराफिया को इस बात पर कायल किया कि अपने बच्चों को जदीद तालीम दें ताकि वो इस निज़ाम का हिस्सा बन सकें। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बुनियादी तौर पर कुछ जमहूरी नज़रियाती इदारा नहीं था, उस वक्त का एक ऐसा इदारा था जहाँ अशराफिया के बच्चे, मुस्लिम अशराफिया के बच्चे तालीम व तरबियत हासिल करते थे, जैसा कि बाद में लाहौर में हमारा एचिसन कॉलेज है। तो हमारी इब्तदाई तौर पर जो हमारे हिस्से में ब्यूरोक्रेसी आई, उसकी ज़्यादातर तादाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील थी। और सर सैयद के नाम से एक और मैं इजाफ़ा करता चलूँ कि सर सैयद ही वो मुस्लिम रहनुमा थे जिन्होंने सबसे पहले बरसगीर में दो कौमी नज़रिया मुतारफ़ करवाया और सबसे पहले दो कौमी नज़रिया का नारा लगाने वाले बरसगीर में सर सैयद ही थे। तो आप इस तरह की कड़ियाँ मिलाते जाएंगे तो धुंधली हुई तस्वीर थोड़ी सी माजी की वो मज़ीद वाज़े होती जाएगी, रोशन होती जाएगी। हमारे पहले डिक्टेटर अयूब खान भी अलीगढ़ के ही पढ़े हुए थे, वहाँ के फारिगुल तहसील थे। तो क़याम पाकिस्तान से लेके अयूब के मार्शल लॉ तक ये 10 साल का अरसा, लियाकत अली ख़ान के बाद ये सिविल ब्यूरोक्रेसी इक़्तिदार पर काबिज़ रही। और जब अयूब आर्मी की आला क़यादत, आर्मी के आला ओहदे पर फायज हुए, आर्मी चीफ बने, तो उन्होंने अपने साथी जनरल्स को इस बात पर आमादा किया कि बंदूक की ताकत हमारे पास है और ये हुकूमत वाइट कॉलर्स बाबू कर रहे हैं। चुनाचे 58 में अयूब खान साहब बराह रास्त सामने आए और इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया और पहली दफ़ा दुनिया का एक अनोखा नज़रिया पेश किया कि हम न सिर्फ जोग्राफियाई सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, बल्कि हम मुल्क की नज़रियाती सरहदों के भी मुहाफ़िज़ हैं। नज़रियाती सरहदें भी हमारे ज़ेर कुमान आती हैं और ये मुल्क नज़रियाती तौर पर बना था और नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ भी हम हैं। चुनाचे फ़ौज नहीं, फ़ौज के 3 बड़े शोबे होते हैं, नेवी नहीं, एयर फोर्स नहीं, सिर्फ आर्मी, जैसे बुनियादी तौर पर बड़ी फ़ौज है, जैसे हम उर्फ़ आम में आर्मी कहते हैं। आर्मी की आला क़यादत ये 58 के बाद से आज तक
اسٹیبلشمنٹ کا چہرہ یہی ہے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا سر کہوں۔ اسٹیبلشمنٹ کو اگر کسی شے سے تشبیہ دوں تو وہ آکٹوپس کی طرح ایک ایسی شے ہے جس کے بہت سارے ہاتھ ہیں، بہت سارے اس کے ہاتھ پاؤں ہیں، اشتپا جیسے کہتے ہیں، اس طرح کی وہ شے ہے، لیکن اس کا جو سر ہے وہ یہی آرمی کی اعلیٰ قیادت ہے۔ اب آرمی کی اعلیٰ قیادت 1 سٹار جنرل سے لے کے 4 سٹار تک، یعنی بریگیڈیئر سے لے کے لیفٹیننٹ جنرل تک، اور پھر 4 سٹار آرمی کے چیف، یہ اعلیٰ قیادت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ذیلی 111 بریگیڈ جس کا بنیادی رول ہے جمہوریت کشی میں، 111 بریگیڈ، اور پھر ISI کے DG/ISI۔ ہم جب بات کرتے ہیں آرمی چیف کی، 111 بریگیڈ کی یا ISI کے DG کی، تو اس سے مراد نہ تو جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، نہ DG/ISI جنرل فیض ہیں، اور نہ ہی 111 کے موجودہ کمانڈر کسی بریگیڈیئر سے ہماری مراد اس سسٹم سے، یعنی یہ بنیادی طور پر وہ تلوار ہے، یا میں مناسب یہی رہے گا کہ میں اسے گلوٹن سے تشبیہ دوں کہ یہ وہ گلوٹن ہے کہ جس کے نیچے ہر لمحہ جمہوریت کا سر ہے، اور کسی وقت بھی تھوڑے کسی وقت کے وقفے کے بعد یہ گلوٹن گرتا ہے اور جمہوریت کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، جمہوریت کا بستر لپیٹ دیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں کسی بھی جمہوری نظم و ضبط میں اس بات کی نہ تو کوئی گنجائش ہے، نہ ہی اس بات کی کوئی مثال ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس اور صدر ہاؤس کی براہ راست سیکیورٹی فوج کے ہاتھ میں ہو۔ نہ امریکہ میں ہے، نہ انگلستان میں ہے، نہ فرانس میں ہے، ایون کہ ہندوستان میں بھی نہیں۔ صدر، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی براہ راست سیکیورٹی کا انتظام سول اداروں کے پاس ہوتا ہے۔ وہ اعلیٰ تربیت یافتہ ہوتے ہیں، جدید ترین اسلحے سے لیس ہوتے ہیں، اور فوج کا وہاں کوئی کام نہیں ہوتا۔ فوج کا ان اندرونی معاملات سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ فوج کو بنیادی طور پر آپ کہیں کہ ملک ایک چار دیواری کی طرح ہے، اور فوج اس کی باؤنڈری ہے۔ فوج اس چار دیواری، اس گھر کی دیوار کا نام ہے۔ فوج اس گھر کے اندر عمارت کا نام نہیں ہے، اس گھر کے اندر کے نظام میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ بنیادی طور پر کسی بھی جدید ریاست کے 3 بنیادی ستون ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پارلیمان، دوسرے نمبر پر عدلیہ، تیسرے نمبر پر انتظامیہ۔ فوج کا وہاں کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ جدید ریاست کے 3 ہی ستون ہوتے ہیں، چوتھا کوئی ستون نہیں ہوتا۔ لیکن اس اکٹوپس نے، اس اسٹیبلشمنٹ نے، آرمی کی اعلیٰ قیادت نے، اور پھر اس کا دوسرا بازو ہے سول بیوروکریسی، جو مقابلے کا امتحان دے کے آتے ہیں، اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، انتظامیہ کو وہ کنٹرول کرتے ہیں، وہ ان کے بھی یہ براہ راست اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ پارلیمان، عدلیہ اور انتظامیہ، یہ تینوں بڑے جو ستون ہیں وہ ہر لمحہ اس اکٹوپس کے حصار میں رہتے ہیں۔ جب تک یہ تینوں بڑے ادارے اس کے حصار میں رہیں گے، اس اکٹوپس کے، اس وقت تک جمہوریت کا تصور ہی بے معنی ہے۔ یہ دن کو دیوانے کا خواب کی طرح ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ کبھی بھی یہاں جمہوریت آ سکتی ہے، ایسا کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی وہ باڈی ہے، آرمی کی اعلیٰ قیادت، اس کے نیچے سول بیوروکریسی، اور پھر عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کے وہ ججز جو اس جو فیصلہ کن حیثیت ہے، وہ آرمی کی اعلیٰ قیادت ہے۔ وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں، پالیسیاں وہاں بنتی ہیں، اس پالیسی کو یہ سول بیوروکریسی بھی فالو کرتی ہے اور عدلیہ بھی فارغ کرتی ہے۔ آپ گزشتہ مارشل لاؤں پہ نظر دوڑائیں
تو آپ دیکھیں گے کہ ہر مارشل لا کو جواز عدلیہ نے بخشا، کبھی نظریہ ضرورت کی بنیاد پر، ایون کہ وہ تو چلیں پرانی بات ہے، آج کی نوجوان نسل جو ابھی کل کی بات ہے، مشرف صاحب تشریف لائے تھے تو عدلیہ نے نہ صرف ان کے ناجائز اقتدار کو جواز بخشا، اسے جائز قرار دے دیا، بلکہ انہیں اس حد تک اختیار دے دیا کہ آپ چاہیں تو آئین میں بھی کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں، اس حد تک۔ لہذا آج تک جمہوریت کشی میں عدلیہ کا اس اعلیٰ قیادت، آرمی کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ بنیادی کردار رہا ہے۔ ان تینوں شعبوں نے مل کے، انتظامیہ نے، عدلیہ نے اور آرمی کی اعلیٰ قیادت نے، یہی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہی اسٹیبلشمنٹ کی باڈی ہے، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی جمہوریت کو پنپنے کی اجازت نہیں دی۔ کچھ وقت کے لیے تو یہ سامنے آ جاتے ہیں، پردے کو ہٹا کے خود سامنے آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی ڈکٹیٹر، وہ 10 سال سے یا اس سے زیادہ حکومت کرتا ہے۔ جب عوام کے احتجاج پہ نہ حالات اس مطابق نہیں رہتے کہ اب زیادہ دیر سامنے رہ کے اقتدار پر قبضہ جاری رکھا جائے، تو یہ پردے کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اور جب میرا یہ تجزیہ ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ جب یہ پردے کے پیچھے چلے جاتے ہیں تو اس وقت سامنے والے کردار سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اس وقت جو سامنے ڈکٹیٹر آتا ہے اس سے زیادہ جمہوریت کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، نقصان رساں ثابت ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ میری آخر میں یہ اب آج کی اپوزیشن سے گزارش ہے کہ آپ تینوں چار بڑی پارٹیاں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جمعیت العلماء اسلام، مولانا ہمارے جمعیت العلماء اسلام، جی، تو میں عرض کر رہا تھا اپنی سیاسی جماعتوں سے کہ آپ چاروں بڑی پارٹیاں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب اور ANP، آپ چاروں پارٹیاں اگر اپنے پاؤں پر کھڑی رہیں، آپ نے کوئی جلسہ کیا یا نہ کیا، اگر اجازت ملتی ہے تو جلسے کریں، اگر نہیں ملتی تو نہ کریں، لیکن اپنے پاؤں پر کھڑے رہیں، اپنے موقف پر قائم رہیں۔ جب آپ اپنے موقف پر قائم رہیں گے تو ہمارے بہت سارے مسائل الجھے ہوئے سلجھ جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی سیاستدان یا کوئی سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے اقتدار میں آتی ہے تو اس وقت وہ سیاستدان عوام کے حق میں ڈکٹیٹر سے زیادہ دشمن ڈکٹیٹر سے زیادہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اب آپ نے اگر دماغ سے فوری اقتدار، اپنی کاروں پہ جھنڈوں کو نکال لیا، اپنے اصلی اور اصولی موقف پر قائم رہے تو عوام آپ کا ساتھ دیں گے۔ عوام جانتے ہیں کہ آپ نے ماضی میں اسٹیبلشمنٹ سے کن کن مقامات پر کون کون سے حالات میں ڈیلز کی اور ان ڈیلز کے تحت آپ اقتدار میں آئے۔ جب آپ ڈیل کر کے اقتدار میں آتے ہیں تو پھر یہ کبھی بھی جمہوریت پنپ نہیں سکتی۔ آپ ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں، ساری جو اصل قوت ہے وہ آپ کے پاس نہیں آتی، آپ کی حیثیت ایک جسٹ پپٹ کی طرح ہوتی ہے، سامنے بیٹھے ہوئے ایک مورے کی طرح ہوتی ہے۔ جب تک آپ کو اصل اقتدار آپ کے حوالے نہیں ہوگا اس وقت تک اس ملک میں جمہوریت نہیں آئے گی۔ اور اب ہم اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ اسٹیبلشمنٹ اقتدار اعلیٰ پہ قابض رہے اور سیاستدان اس کے پپٹس کا کردار ادا کرتے رہیں۔ عوام پس گئے ہیں جی، مر گئے ہیں عوام۔ ہماری آدھی سے زیادہ، نصف آبادی، تمام تر سروے اٹھا کے دیکھ لیں، نصف آبادی خط غربت سے نیچے جا چکی ہے۔ خط غربت کا معنی جانتے ہیں آپ؟ خط غربت کہتے ہیں کہ وہ آدمی، وہ انسان جو اپنی 2 وقت کی روٹی کا انتظام نہ کر سکیں، بنیادی
ترین اخراجات کو پورا نہ کر سکیں اور اس سے قاصر ہوں، وہ بنیادی حقوق سے بھی قاصر ہوں، بنیادی اخراجات پورا نہ کر سکتے ہوں، اپنے بچوں کو کھانا نہ کھلا سکتے ہوں، انہیں سکول نہ بھیج سکتے ہوں، یہ ہے وہ لائن. اور ہماری نصف آبادی اس سے نیچے گر چکی ہے، باقی کی نصف آبادی اس سے لڑک کے نیچے آ رہی ہے دن بدن. تو اب پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا. آئین اور قانون نے جو دائرے متعین کر رکھے ہیں اسی کے اندر نظام مملکت چلا تو یہ ملک بھی قائم رہے گا اور عوام کو بھی کچھ سہولت مل سکے گی. اب زیادہ دیر یہ نظام جو آج 70 سال سے چلتا آ رہا ہے یہ اب زیادہ دیر نہیں چلے گا. اسٹیبلشمنٹ اپنے اس دائرے میں رہے جو دائرہ قانون آئین کے 73 کے آئین نے ان کے لیے متعین کیا ہے. پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے اور ہر ادارہ اپنے اندر انڈیپینڈنٹ ہو. آج مختلف 6 قسم کے کپتان اس ملک کو چلا رہے ہیں جی، 6 قسم کے. آرمی چیف ہیں جی، عدلیہ کے چیف جسٹس ہیں جی، پرائم منسٹر ہیں جی، مختلف طرح کے ISI کے سربراہ ہیں جی، DG ISI ہیں. کوئی پتہ ہی نہیں، ایک ملک کو یعنی بیک وقت 5-6 کپتان مل کے چلا رہے ہیں، ایک ٹیم کو 5-6 کپتان چلا رہے ہیں. تو وہ کیسے ٹیم کامیاب ہو سکتی ہے؟ وہ ملک کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس ملک کا آئینی سربراہ عوام کا منتخب کردہ وزیر اعظم ہوتا ہے اور وہی حکومت بنائے. اپنی جو وزیر اعظم اپنی مرضی سے اپنی کیبنٹ منتخب نہیں کر سکتا وہ کس قسم کا وزیر اعظم ہوگا؟ وہ کتنا با اختیار ہوگا؟ اب دیکھ لیجئے ہمارے وزیر اعظم ہیں، انہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ گورنر اسٹیٹ بینک گورنر جو ہیں وہ کون صاحب ہیں، کب آئے ہیں، وزیر خزانہ کو کب بلایا گیا ہے، کب انہیں ایک وزارت خزانہ ان کے سپرد کی گئی ہے. وزیر اعظم صاحب کو ان باتوں کا علم ہی نہیں ہوتا. تو اب ہم زیادہ دیر اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. آئین اور قانون کے مطابق ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں، زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل سکتے ہیں. خدا حافظ.